सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाकिस्तानी आज ये दुनिया छोड़ गया। अपनी ज़िंदगी आज़ादी कश्मीर इलाक़े पाकिस्तान के नाम करने वाले हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी आज इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक अहद था जो तमाम हुआ। सच ये है, सैयद अली गिलानी का इंतकाल कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, आज़ादी कश्मीर की तहरीक के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो बूढ़े थे, ज़ईफ़ थे, लाग़िर और लाचार और बीमार थे, लेकिन उनका जज्बा हुर्रियत जवानों के लिए मशअल राह था। उनकी आवाज़ में बातिल के लिए ललकार थी। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, ये नारा वो कश्मीर के बच्चे बच्चे को सिखा गए, बल्कि दिलों में बसा गए। सोच रहा हूँ कौन लगाएगा हक सच का ये नारा। सैयद अली गिलानी के बेबाकाना अंदाज में अब आज कश्मीरी सोग वार भी हैं कि वो शख्स रुखसत हो गया जो कश्मीरी बेचारों का चारा था, जो उनकी उम्मीदों का मरकज़ था, महवर था। पाकिस्तान में भी हर शख्स दिल फिगार है। ये सच है कि सैयद अली गिलानी का पाकिस्तान में कोई घर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियत का उनके दिल में ऐसा घर था जिसे बातिल, बुज़दिल, भारतीय सरकार, दरिंदा सिर्फ भारतीय फ़ौज तमाम तर जबर और इस्तबदाद के बावजूद गिरा सकी ना मिटा सकी। और गिलानी साहब भी पाकिस्तानियों के दिल में रहते थे, रहते हैं और ता क़यामत रहेंगे, क्योंकि उनसे जो रिश्ता है वो अनमोल है। मैं अपने दिल पर हाथ रख कर कहता हूँ कि सैयद अली गिलानी साहब, हम पाकिस्तानी आपकी मोहब्बतों, कुर्बानियों का बदला नहीं चुका सकते। वो पैकरे वफ़ा था, जाते जाते भी वफ़ा निभा गया। सब्ज़ हिलाली परचम में लिपटा हुआ उसका लाशा पाकिस्तान से अपना ताल्लुक़ बता गया। गिलानी साहब की सारी ज़िंदगी पाकिस्तान से इल्हाक़ की जद्दोजहद में गुजरी। वो जलसों, जुलूसों में, रैलियों में हर जगह काबिज़ भारतीय फ़ौज को ललकारते नजर आए, और भारतीय सरकार ने इस बहादुर की मौत पर भी ऐसी बुज़दिली दिखाई कि इस पर अब दुनिया की आंखें खुल जानी चाहिए। इस अहम मौके पर भी भारतीय सरकार ने पूरी मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया ताकि कश्मीरी अपने महबूब कायद की तदफीन अपने हाथों से ना कर सकें। सिर्फ चंद करीब रिश्तेदारों को सैयद अली गिलानी की तदफीन में शिरकत की इजाज़त दी गई। इतना रोब दबदबा था सैयद अली गिलानी का कि दुश्मन इनकी लाश से भी डरता रहा। आज प्रोग्राम का आगाज़ कश्मीर के इसी जर्री, बहादुर, दलेर, बेबाक और निडर सपूत के नाम है। उनकी मौत का खला कैसे पूरा होगा, इस पर बात करेंगे बाबर डोगर और गुलाम मुर्तज़ा साहब से। बाबर डोगर साहब, यकीनन बहुत दुख की घड़ी है तमाम कश्मीरियों के लिए, पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन इस बात पर भी बड़ा दिल दुखता है कि किसी को अगर दुश्मन भी मिले ना, तो उसमें कोई तो इंसानियत तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई एहसास हो, कोई दुश्मन में भी कोई इक़दार होती है, कोई होता है कि आप कोई जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन उनकी मैयत के साथ जो कुछ किया गया, जो उनके लवाहिकीन के साथ किया गया, जो पूरे कश्मीरियों के साथ किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। कहाँ है इंसानी हुकूक, कहाँ है कौम तदाकुर। देख रहे हैं एक 92 साल का शख्स इस दुनिया से गया, जिसको इतने साल तक कैद में रखा गया, उसके साथ इतना बुरा सलूक, और इस दुनिया से जाने के बाद भी आप देखें कि जी कर्फ्यू भी है, तदफीन का नहीं पता चल रहा, लोगों को नहीं आने दिया जा रहा, इनकी नहीं, किसी को कब्र का भी ना पता चले। इस कदर घटिया यानी भारत की सोच है। बिल्कुल उसामा साहब, सबसे पहले आप सारी दुनिया का मीडिया देखें। आज दुनिया के तमाम बड़े बड़े अखबारात, बड़े बड़े चैनल्स की आप हेडलाइंस देखें, उनकी ख़बरें देखें, उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत मुखालिफ, पाकिस्तान का हामी, अलहदगी पसंद सैयद अली गिलानी आज रुखसत हो गई, यहाँ से चले गए और उनकी वफ़ात हो गई। तो सारी दुनिया जिस मिशन के लिए उन्होंने ज़िंदगी वक़फ़ की हुई थी उसको अप्रिशिएट कर रही है। आज सारी दुनिया ये कह रही है कि ये भारत मुखालिफ था, पाकिस्तान का हामी था, ये वो बंदा था
جو پلیبیسائٹ چاہتا تھا، جو یہ چاہتا تھا کہ کشمیری پاکستانی ہے اور پاکستان کشمیریوں کا ہے، تو اس کی ساری سٹرگل، ایک ہارڈ لائنر اس کو کہتے تھے کہ جناب بڑی سخت اس پہ تنقید کی جاتی تھی کہ آپ کی بڑی ہارڈ لائن ہے. ایون پریزیڈنٹ مشرف نے ان سے کہا کہ جناب یہ تو بڑی ہارڈ لائن ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو، یہ 4 نقطے ہمارے ہیں. لیکن سید علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ اپنی 1.5 دن کی مسجد علیحدہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے مشرف کی بھی مخالفت کی، وہ کسی ایسی چیز پہ تیار نہیں تھے، نہ وہ آٹونومی پہ تیار تھے، نہ وہ کسی اور چیز پہ تیار تھے. وہ صرف آزادی سے، آزادی تو سارے کشمیری چاہتے ہیں. بے شک سید علی گیلانی صاحب وہ یہ چاہتے تھے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. اس کے یہ ان کی ہارڈ لائن تھی کہ کشمیر پاکستان ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ کشمیر 1947 کی برصغیر پاک و ہند کی جو تقسیم ہے اس کا نہ حل کیا ہوا ایجنڈا ہے، اور اس کا حل صرف یہی ہے کہ جو پلیبیسائٹ کروا دیا جائے. اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے اس کے مطابق ہم لوگوں سے پوچھا جائے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور ہم پاکستان چاہتے ہیں. یہی ان کا مشن تھا ساری عمر. یہ کہنا آسان ہے اسامہ صاحب، ہمارے یہاں پر جو لیڈر ہیں، بڑے بڑے نظریاتی لیڈر ہیں، اور 6 مہینے جیل نہیں کاٹ سکتے. 12 سال انہوں نے جیل میں گزارے ہیں، 12 سال وہ نظر بند رہے ہیں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے نظریے میں ذرا لچک نہیں دکھائی. اس عمر میں اب آپ دوسری طرف دیکھیں جی کہ مودی کا یہ جو چہرہ ہے ساری دنیا کے سامنے آیا کہ ایک بندہ جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہاں پر کرفیو لگا دیا، اس کے گھر کی طرف جانے والے سارے رستے بند کر دیے. اس کے بعد یہ کہ ابھی بھی گیلانی کے جو کوفن تھا اس کو پاکستان کے پرچم سے لپیٹا گیا. ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا. انہوں نے زبردستی جو ڈیڈ باڈی تھی، جو ان کی لاش تھی، اس کو فیملی سے چھینا اور جا کے خاموشی سے چند لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو دفنا دیا. یعنی کہ انڈیا جو ساری دنیا میں کابل میں، اگر طالبان نے کابل کو فتح کر لیا، افغانستان کو فتح کر لیا، تو انڈیا کو بڑی تکلیف ساری دنیا میں. وہاں کی خواتین کے ہیومن رائٹس انڈیا کو بڑے یاد آ رہے ہیں. افغانستان میں کشمیر میں جہاں پر مسلمان خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے، جہاں پر خواتین کو لوگوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیا جا رہا، جہاں سے 1 کروڑ عوام کو بہت بڑی قیدگاہ بنا دیا گیا ہے. آپ وہاں پر ساری دنیا، آج انٹرنیٹ بند ہے، انٹرنیٹ سروس بند ہے، وہاں پر کرفیو ہے، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. اس قدر ڈری ہوئی سہمی ہوئی گورنمنٹ ہے انڈیا کی. ان سے پوچھا جائے کیوں وہاں پر کرفیو لگایا، ساری دنیا پوچھے ان سے کہ کیوں وہاں پر لوگوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیا جا رہا، کیوں انٹرنیٹ سروس بند ہے، کیا خوف ہے ان کو کہ کیا ہو جائے گا. صرف یہ ہے کہ وہاں پر لوگ پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں، وہاں پر پاکستان کی بات ہو رہی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا لیڈر تھا، یہ پاکستانی ہے. لوگ آج نعرے لگا رہے ہیں کہ لے کے رہیں گے پاکستان، مل کے رہیں گے پاکستان سے. یہ باتیں وہاں پر ہو رہی ہیں، اور مودی ڈرا ہوا ہے، خوفزدہ ہوا ہے، اور وہاں پر 10 لاکھ فوج کے ذریعے سے بڑا ظلم و ستم کر رہا ہے. وہاں پہ تو 72,000 سارے فوجی تھے، افغان فوجی، جس کی اس کو اتنی تکلیف ہے. 10 لاکھ فوج وہاں پر لگائی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود کشمیریوں کے دل تو یہ جیت نہیں سکے. آج بھی کشمیری پاکستان کے ہیں، کل بھی کشمیری پاکستان کے ساتھ ہیں، اور جب بھی وہاں پر پلیبیسائٹ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ 100% کشمیری پاکستان کے ساتھ. جو ان کی کٹ پتلیاں تھی بھارت کی، وہاں پر جو وزیر اعلیٰ بنتے تھے وہ بھی مجبوراً اب ان کے خلاف ہو چکے ہیں. سب محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ جی، سب کی آج سٹیٹمنٹس پڑھ لیں، اکراس دی بورڈ سب کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں، سب اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. بڑی بات ہے. جو ان کے ویسے سیاسی مخالف بھی تھے. غلام رضا صاحب، پاکستان نے بڑی دہشت گردی دیکھی، دنیا میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے ہوں گے، ہم نے APS اور جیسے واقعات دیکھے، لیکن جب دہشت گرد مارا جاتا ہے اس کی لاش کی بھرمتی نہیں کی جاتی. کلبھوشن یادو جو ہے اس کو بھی جو انسانی حقوق حاصل ہیں، وہ دہشت گرد ہے، پروون ہے، پاکستان کے پاس ہے. اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ دیکھ لیجئے آپ. ابھینندن یہاں پر آیا، ہمارے ملک میں وہ آ کر یہاں پر بمباری کرنا چاہتا تھا، ہمارے خلاف جنگ کر رہا تھا، اس کے ساتھ دیکھ لیجئے. لیکن ایک شخص، ایک بوڑھا شخص جو ساری عمر اس کی ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک آزادی کی اس کی جد و جہد ہے، جانے کے بعد بھی اس سے اتنا خوف ہے. ایک برہان وانی ایک نوجوان ہے تو اس سے ڈرتے ہیں کہ جی اس کے بعد کسی کو بتانے نہیں کہ اگر کسی کوئی شہید بھی کیا جا رہا ہے کہاں نہیں ہے. اور اتنے بزرگ شخص کو جیل میں رکھنا، بیمار شخص کو اس طرح قید رکھنا، اور اس کے بعد اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ایسا سلوک.
یہ تو یعنی ایسے لگتا ہے کوئی انسانی حقوق نام کی کوئی چیز نہیں ہے بھارت میں جو کہتے ہیں جی جمہوریت، سیکولرزم، ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں تو ایک دہشت ہے، وہاں تو انتہا پسندی ہے اور دہشت گردی ہے بھارت. یعنی ایک سٹیٹ بن چکی ہے، ایک دہشت گرد ریاست ہے باقاعدہ بھارت. آپ کی بات بالکل درست ہے. اور اگر علی گیلانی صاحب کی ہم زندگی کے اوپر ایک طائرانہ نظر ڈالیں، انتخابی سیاست سے آغاز کرتے ہیں اور پھر انتخابی سیاست کو خیر آباد کہہ کے وہ اس تحریک کو جلا دیتے ہیں، اس کو شروع کرتے ہیں کہ آزادی جو ہے وہ ہم لے کے رہیں گے، اور یہ حریت کی بنیاد وہ رکھتے ہیں. اس حریت کی بنیاد جب سے رکھی انہوں نے، تب سے ان کے اوپر تمام جو دنیا کے دروازے تھے وہ بند کر دیے گئے. کشمیر یا ہندوستان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ شدید بیمار ہوئے اور ان کے علاج کے لیے ڈاکٹرز نے تجویز کیا کہ ان کو امریکہ میں علاج کی ضرورت ہے، ان کو وہاں لے جایا جائے. ان کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا. 1960 کے بعد انہیں پاسپورٹ جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا حکومت کی جانب سے. اور پھر جب علاج کا مرحلہ آیا، انہوں نے ایک درخواست دی جس کو امریکن ایمبیسی نے انڈیا میں اس کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے وہاں کا ویزا دینے سے انکار کیا. ان کو پاسپورٹ کب دیا گیا؟ چند سال پہلے، تقریباً کوئی 12-13 سال پہلے وہ حج کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے، یا منموہن سنگھ کی حکومت تھی، اس میں انہوں نے درخواست کی کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کی اجازت دی جائے. تو اس وقت انہیں ان کے بیٹے کو ان کا پاسپورٹ جو تھا وہ دیا گیا. پھر اس کے بعد 10-12 سال سے گھر میں نظر بند تھے. صرف نظریہ اور کمٹمنٹ، میرے پاس 2 لفظ ہیں، بڑی بات، نظریہ اور اس کے ساتھ کمٹمنٹ کا نام علی گیلانی تھا. بہت حریت رہنما ہیں، بہت قربانیاں دی ہوئی ہیں، بچہ کشمیر کا قربانی دے چکا ہے، اور وہاں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، کاروباری لوگ اور وہاں کے ہر طبقہ فکر نے اس حد تک قربانی دی ہے کہ ہر گھر میں شہید ملے گا، ہر گھر میں غازی ملے گا. ہر ماہ آپ دیکھیں کہ آپ کو 4-6 ماہوں کے درمیان ایک ماہ آپ کو اس کے بچے جو ہیں وہ چلے گئے. اس میں ہر دوسرے تیسرے گھر میں آپ کو ہاف وڈو نظر آئے گی. ہاف وڈو کا کنسیپٹ ہی صرف کشمیر میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بیواؤں کی ایک طویل فہرست نظر آتی ہے. آپ کو مسنگ پرسنز کا بڑا لوگ بات کرتے ہیں. مسنگ پرسن جتنے کشمیر سے غائب کیے گئے ہیں شاید ہی کسی جگہ سے غائب کیے ہوں. بارہمولہ، سوپور، بانڈی پورہ، اسلام آباد، انت ناگ، اور اس کے بعد آپ باقی پورے کشمیر کو دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو یہی صورتحال نظر آئے گی. اور ایک مرد آہن میں کہوں گا، جس طرح سے جماعت اسلامی نے ان کی تربیت کی اور اس کے بعد یہ وہاں پہ جا کے جڑ گئے کشمیر سے اور کشمیر کی تحریک سے، اور پھر آخری 12 سال اس حد تک قسم پرسی کے انہوں نے گزارے ہیں کہ ان کو علاج کے لیے باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا. مجبوری میں بامبے کے ایک ہاسپٹل میں ان کا علاج گردوں کا اور دیگر جو انہیں بیماریاں تھیں ان کا علاج کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن گھر میں کیونکہ نہ انہیں واک کی سہولت تھی، انہیں نماز پڑھنے باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا، روزے وہ نہیں رکھ سکتے تھے، اپنے کسی جلسے جلوس میں وہ نہیں جا سکتے تھے. کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا؟ اور کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا اقوام متحدہ کی جانب سے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا امریکہ کی جانب سے، یورپی یونین کی جانب سے. دیکھیں یہ بھی اپنی تاریخ کے، یہ کشمیر کے نیلسن منڈیلا تھے، اس سے کم لیڈر نہیں تھے. اور یہ تاریخ لکھی جائے گی جب بھی کشمیر کی، تو یہ پتہ چلے گا کہ جناب علی گیلانی نے اپنا جو سفر تھا وہ اس جد و جہد کے ساتھ کیا تھا کہ ایک مثال، ایک شمع روشن کر دی، اور وہ ایک ایسا راستہ دکھا گئے ہیں کہ کشمیریوں کبھی اپنا دل چھوٹا نہ کرنا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ سامراج کی طاقت ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوگی اور تم انشاءاللہ استصواب رائے اپنا حاصل کرو گے، اپنا حق خود ارادیت حاصل کرو گے، اور کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوگا. اور پھر آزاد ہو کے جس جگہ پہ بھی جانا چاہے. ان کا تو اگر ان کے فالورز ہوں اور ان کی بات مانتے ہوں تو ان کے دل میں تو پاکستان بستا تھا. یہ سچے کشمیری پاکستانی تھے. جو کمٹمنٹ ہے اتنے سال اس بزرگی میں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کس طرح سے انہوں نے ساری عمر یہ جد و جہد جاری رکھی. دنیا سے تو سب نے چلے جانا ہے، لیکن دیکھیے ان کا نظریہ جو آزادی کا تھا، جو پاکستان کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ تھی، اس کی مثال نہیں ملتی.
بہرحال ہر کوئی دکھی ہے، پاکستان میں بھی ہر پاکستانی اس بارے میں دکھی ہے۔ ہم اب چونکہ اگلی خبر بھی ہمیں شامل کرنی ہے اور وہ پاکستان میں آنے والے الیکشن کے حوالے سے ہے۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ ہر الیکشن متنازع ہوتا ہے، اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ جی کسی طرح سے یہ نہ ہو کہ ہر الیکشن میں یہ کہا جائے جی دھاندلی ہو گئی، ہارنے والے کو کوئی شکایت ہو۔ اس دفعہ ایک نیا فارمولہ لایا گیا، بہت سے ممالک میں یہ رائج ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز EVM۔ اب بابر اعوان صاحب بضد ہے، حکومت بضد ہے، وہ کہتی جی ہر صورت EVM تو آئے گی۔ اب انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا ہے کہ اگر اپوزیشن مانتی ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتی تو بھی ہم نے لے کر آنا ہے۔ الیکشن کمیشن کا بھی انہوں نے یعنی سمجھ لیں کہ بھئی وہ دیکھیں گے، لیکن یہ فیصلہ حکومت نے کر لیا ہے کہ جو مرضی کر لیں، اگلے الیکشن تو اسی کے تحت ہوں گے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تحت۔ بابر ڈوگر صاحب، یہ حکومت نے مجبوراً یہ کیا ہے، کوئی خواہش تو نہیں ہوگی کہ جی وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے کی؟ کوئی بہتر تھا کہ سب مل کر کوئی اس طرح سے بات کر لیتے، یا کوئی اس میں کوئی رکاوٹیں تھی وہ دور کر لیتے کہ ایسے نہیں ایسے کر لیں؟ تو یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن نے کسی صورت نہیں ماننا تھا، انہوں نے فیصلہ ہی کر دیا حکومت نے۔ اسامہ صاحب دیکھیں، یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے۔ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے صاف اور شفاف الیکشن کروائے، اور اس کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس پیدا کرنا یہ بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کو ہی یہ کام کرنے دیتی، کہ اگر الیکشن کمیشن خود اس پرپوزل کو لے کے آتا اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بلاتا، آج تک تو نہیں لایا، پیدا کرنے کی کوشش، آج تک تو ہمارا الیکشن کمیشن بیچارہ ایسا نہیں لایا، وہ گالیاں سنتا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے جب یہ ساری PDM گئی ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے باہر اور کہہ رہے تھے باہر تو نکلو، ہم کام نہیں کرنے دیں گے، اور خیر وہ 1-2 مہینے میں سیناریو بدل گیا، وہ ڈسکا کے الیکشن۔ صاحب مجھے ایک بات بتائیے، الیکشن خالی PTI نے لڑنا ہے؟ یہ الیکشن الٹیمیٹلی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے لڑنا ہے، بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے لڑنا ہے، جن کو بڑی سٹرونگ ریزرویشن ہے اس سسٹم پر۔ اگر یہ فیلئر ہے PTI کی، اگر وہ ان کو نہیں منا پائی، اگر ان کو منانا چاہیے، اگر وہ نہیں مانتی تو پھر دیکھیں اس میں بہت بڑا سٹیک ہے، پھر پارٹی کا سٹیک ہے، اس میں نون لیگ کا سٹیک ہے، وہ سٹیک ہولڈر ہیں، وہ ان کو ان کی مرضی کے بغیر آپ ان پہ الیکشن تھوپ نہیں سکتے۔ یہ ایک نئی کنٹروورسی کھڑی ہو جائے گی، ایک نیا ایشو سٹارٹ ہو جائے گا۔ وہ اگر پولیٹیکل پارٹی دونوں اس پہ نہیں مانتی، اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ نہ نون لیگ نے کبھی ماننا اور نہ پارٹی نے کبھی ماننا، کیا کریں گے؟ بائیک آؤٹ کریں گے؟ حکومت نے جو فیصلہ کر لیا سر، بابر اعوان صاحب آ گئے ہیں، وہ مشیر ہیں پارلیمانی امور کے، انہوں نے طے کر دیا ہے، حکومت طے کر دی، تبھی انہوں نے کہا ہے۔ غلام رضا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، تو اگر کوئی اور حکومت کے پاس آپشن کیا رہے گی؟ اگر کسی بھی طرح سے حکومت یہ مان لیتی ہے تو اپوزیشن کیا کر لے گی؟ یا تو بائیک آؤٹ کرے گی الیکشن کا، کہ گورنمنٹ جی اسامہ غازی صاحب، گورنمنٹ نے تو دھمکی بھی دے دی ہے کہ اگر ہمیں مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا بلانا پڑا تو اس کام کے لیے مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا بھی بلا لیں گے۔ تو اب اپوزیشن جماعتوں کا کم از کم یہ تمام کا ان کا اکٹھا ہونا چاہیے ان کو اس معاملے کے، حالانکہ کاز سیم ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، اور سٹانس بھی سیم ہے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے اور باقی طرف تمام سیاسی جماعتیں ہیں۔ میں آپ کو الیکشن رولز کی، میں الیکشن ایکٹ کی میں بات کر دوں آپ کو، کہ درج ہے اس میں کوئی بھی آپ نے ایکوپمنٹ اگر انسٹال کرنا ہے نیا، اس کی باقاعدہ ٹیسٹنگ ہوگی۔ ٹیسٹنگ میں اگر وہ ایکوپمنٹ پاس ہوتا ہے تو پھر باقی تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے اس سسٹم کو انیشیٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک، تو ابھی تو اس کی ٹیسٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو یہ نہیں پتہ چلا کہ اس میں چپ لگنی ہے یا اس میں سم لگنی ہے۔ تو اور وہ اگر چپ لگے گی تو کیا اس کی پروگرامنگ جو ہے ونس فار آل ہوگی، کیونکہ پوری دنیا میں کچھ اس طرح کی ڈیوائسز ٹیکنیکلی بنائی جاتی ہیں، اس میں آپ پروگرامنگ ایک دفعہ کر لیں اور جو کچھ بھی آپ فیڈ کرتے جائیں وہ اس میں ایز اٹ از فیڈ ہوتا جائے گا۔ لائک آپ کو یہ کہیں بلیک باکس جو ہوتا ہے کسی بھی طیارے کا، جو جہاز گرتے ہیں ان کا بلیک باکس کیوں تلاش کیا جاتا ہے؟ کہ اس کے اندر ہر چیز اوریجنل حالت میں موجود ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوا ہو تمام کانسپریسیز کو ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح کا کیا انہوں نے بندوبست کیا ہے اس میں کہ اگر کوئی مینیپولیشن کرتا ہے اور رزلٹ مینیپولیٹ کر لیتا ہے، لیکن اس کے میموری میں وہ چیز محفوظ ہو کہ ایکچول کیا ہوا تھا اور بعد میں کیا ہوا ہے۔ تو یہ ٹیسٹنگ، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ٹیکنالوجیز لگتی رہی ہیں اس کی ٹیسٹنگ ہوگی۔ ضمنی انتخاب کے لیے کہا گیا تھا،
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इसको गुलाम टेस्ट कर साहब लें, को किसी कुछ ज़मीनी इंतखाब में लगा बुलाया लें। गया था पार्लियामेंटेरियंस को, उनको कायदा इसका सारा जब तकरीबन नुमाई हुई थी, टेस्टिंग करवाई गई थी कि देखें ये मशीन है, इस तरह से काम करेगी। नहीं, बहुत भी सी चीजें आई थी। उस टेस्टिंग के अलावा एक और टेस्टिंग एक मशीन थी। अगर आपने जी गुलाम मुर्तज़ा साहब, अगर आपने बात ही कर दी है, अगर आपने बात कर दी है टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग की बात भी आपको सुना देते हैं। बड़ी अहम जगह पे टेस्टिंग हो रही थी, वहाँ पे हाई ऑफिशियल्स थे और टेस्टिंग करते हुए बटन दबाए गए 2 सियासी जमातों के नाम का वोट डालने के लिए। एक का दबाया गया, पर्ची नहीं निकली, दूसरी का दबाया गया, पर्ची नहीं निकली, तीसरी जो थी तहरीक इंसाफ का बटन दबाया गया, उसके ऊपर बैट का निशान था, वो दबाया गया, ठक दे के वहाँ से रसीद निकल आई बाहर। तो भाईजान ये टेस्टिंग थी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये बड़ी अहम चीज है, ये बड़ी आपको मैं जगह भी बता सकता हूँ जहाँ पे ये बड़ी अहम चीज है जो आपने कही। अच्छा, ये मुझे एक और बात दूसरी बात एक और आप सुन लें। गुलाम साहब मुकम्मल करें। जिस दिन साइंस टेक्नोलॉजी के वजीर जनाब शिबली फराज साहब वहाँ पे गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और वहाँ पे इन्होंने ब्रीफिंग दी है इसके ऊपर जी, वहाँ मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले जो ऑर्डर आया कि मीडिया के लोग अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, क्योंकि वहाँ ब्यूरो चीफ्स को, हाँ जी, मीडिया के लोग अंदर नहीं जा सकते। ब्यूरो चीफ्स को बुलाया गया था 11 बजे स्पेशल, उसी ब्रीफिंग में बिठाना था। हम लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा जी आपको तो आप अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो दीगर जर्नलिस्टों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। और फिर इसके ऊपर 75 क्वेश्चन जो थे वो पुट किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अफसरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर लोगों की जानिब से, जिसमें से 45 के जवाब जनाब शिबली फराज और उनकी टीम के पास नहीं थे। उनसे ये भी सवाल किया गया कि मार्जिन ऑफ एरर क्या है, तो 2% तक मार्जिन ऑफ एरर कहा गया है। और इस मशीन के जो दुनिया भर में इस तरह की मशीनें चलती हैं, उसमें अगर 7% तक अगर एरर कर दिया जाए, ओनली 7%, 30 से 40 सीट्स किसी भी असेंबली की वो अप एंड डाउन की जा सकती हैं, यानी कि वो 30-35 पेंचर लगाए जा सकते हैं। तो ये क्यों जोर दिया जा रहा है? आपकी बात दुरुस्त है, मगर कोई भी सिस्टम लाएंगे एरर तो हो सकता है। अभी जो सिस्टम चल रहा है वो आइडियल तो है नहीं, कुछ तो उसमें तब्दीली आनी चाहिए। ये आपने क्या बात की कि एरर हो सकता है, आपको पता वो नहीं, एक एरर का मतलब सियासी जमातें नहीं चाहती हैं, तो वो आप सीटें सियासी से जमातों के ऊपर से आमरीयत तो नहीं है, आमरीयत तो नहीं है, जमहूरियत है। मैं सियासी जमातों के गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपने एक बात की, उसी जमहूरियत में मुश्तरका इजलास भी है, कोई आईनी तरमीम तो है नहीं, उसी जमहूरियत में ये इख्तियार अगर हुकूमत के पास है, वो एक्सरसाइज कर लेगी तो क्या करे। अगर वो गलत होगा, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, वो कह देंगे कि जी हाँ जी ये यूं ठीक नहीं हुआ। उसके अलावा आपने देखा कि बड़ी जागसाई होती है, यूरोपियन यूनियन भी दीगर भी देख रहे होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात तो मैंने आपको बता दी है कि 75 क्वेश्चंस इनके ऊपर किए गए थे, 75 सवालात में से 45 के जवाब नहीं ले आए। सर ब्रेक है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा जिस गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा उसका बैकअप ही नहीं है। ठीक है, न्यूज़ अपडेट्स है जी, न्यूज़ अपडेट्स के बाद मिलते हैं। अब पता चला, अब पता चला। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान की एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत को एशिया का नोबेल इनाम जिसको कहा जाता है वो दिया गया है। और अखुवत फाउंडेशन किसी तारों के मोहताज नहीं, पाकिस्तान में छोटे कर्ज़े दिए जाते हैं लोगों को, और बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है और पूरी दुनिया में इसको सराहा गया। और इसके बानी जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब, उनको ये अवार्ड मिला है और पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, पूरी कौम इस पर बहुत ज़्यादा खुश है। और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब की जितनी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, तो लोगों की दुआएं जो हैं वो भी उनके लिए बहुत बड़ा अवार्ड, लेकिन ये उन्होंने ख़ुद पाकिस्तान के नाम कर दिया है। तो ये यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान अब जाना जा रहा है कि देखिए कैसी कैसी शख्सियात पाकिस्तान में किस तरह का काम हो रहा है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात भी करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये सिर्फ पाकिस्तान में 9 शख्सियात को आज तक अवार्ड मिला है। लेकिन ये फरमाइए कि आपको किस तरह से ये सोच आई अखुवत फाउंडेशन बनाने की कि लोगों को इस तरह से कर्ज दिया जाए, और कभी सोचा था ये इतना फैलेगा, इतना सक्सेसफुल होगा, इतनी पजीराई कि दुनिया की यानी इस वक्त नज़रें इस पर हैं, हर कोई इसको डिस्कस कर रहा है कि कैसा ज़बरदस्त मॉडल आया
اور جس میں غریب آدمی جو ہے نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنا محنتی بھی ہے اور کتنا سچا ہے کہ وہ ریٹرن بھی دیتا ہے. جی پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی بات کرنے کے لیے اور پھر مبارکباد پیش کی. مبارکباد آپ کو ہے, پوری پاکستانی قوم کو ہے کہ کوئی ایک شخص نہیں ہوتا جو ادارے بنتے ہیں, یہ اس میں پورا معاشرہ شامل ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے ہمارے ساتھ چلے, ہمارا ہاتھ تھاما, میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے سینے پہ یہ تمغہ آویزاں ہوا. دوسرا سوال آپ کا کہ اس کا خیال کیسے آیا, تو یہ کسی کی عطا ہے, کسی کا انعام ہے, یہ رب جلیل کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارا رخ اس طرف موڑا. شاید کسی نے رات کی تنہائی میں یا کسی الصبح کسی لمحے کوئی دعا کی ہو جو ہمارے کام آ گئی, تو یوں ہمیں یہ خیال آیا کہ لوگوں کو بھکاری بنانے کی بجائے کیوں نہ قرض حسن دیا جائے, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے, اور جس سے اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, اور پھر وہ اس قرض حسن سے کوئی کاروبار کرے چھوٹا موٹا اور پھر غربت سے نکلے اور پھر لینے والے سے دینے والا بن جائے. تو یہ وہ تصور تھا. اور اس کے پس منظر میں ایک اور تصور دھڑکتا ہے, وہ ہے مواخات. مواخات مدینہ, جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک شخص وہ مکہ سے آیا ہے, وہ اس شخص کا بھائی ہے جو مدینہ میں رہتا ہے. تو یوں ایک ہیب اور ایک ہیب ناش کے درمیان ایثار اور قربانی کا یہ رشتہ قائم ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں جو لٹے پھٹے ہوئے تہی دامن لوگ تھے وہ زندگی میں آگے بڑھنے لگے. تو ہم نے کہا کہ یہ مواخات کی روایت جو ہے آج بھی تو دہرائی جا سکتی ہے, یہ محض تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک فلسفہ حیات ہے. تو یوں یہ رشتہ قائم ہوا, اخوت ادارہ بنا, جس میں ہیوز جو ہیں وہ دینے والے ہیں اور ہیو ناٹس ہیں جو لینے والے ہیں, اور اس بھائی چارے کو مواخات کہتے ہیں. تو اس کی جو حکمت عملی بنی اس جذبہ کی, اس تصور کی, وہ قرض حسن بنی کہ ہم نے صدقات فنڈ بنا دیا, لوگوں نے اس میں عطیات جمع کروائے, اور پھر ہم نے ان لوگوں کے گھروں پہ جا کے دستک دینا شروع کر دی جو منتظر بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کا ہاتھ تھام کر غربت کے اندھیروں سے نکال کے خوشحالی کے روشن جو ہے وہ فضا میں لے کے جائے. تو یوں قرض حسن ایک خاتون کو دیا گیا جس نے سلائی کی مشینیں 2 خریدیں اور پھر 6 ماہ بعد اتنی آمدنی کر لی کہ وہ رقم واپس کر دی, اور پھر اس کے بعد چل سو چل یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ بارش کا ایک قطرہ اور پھر جل تھل ہو گیا, اور پھر یہ کام پھیلتا چلا گیا, اور آج الحمدللہ 40 لاکھ گھرانے ہیں جن تک قرض حسن کے ذریعے سے مواخات کا یہ رشتہ جو ہے وہ پہنچ گیا. 40 لاکھ گھروں تک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو لوگ آئیڈینٹیفائی کس طرح سے ہوتے ہیں جن کو قرض حسنہ دیا جاتا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو کیا آپ کی کوئی ٹریننگ کا بھی پروگرام ہے, یا کس طرح سے آپ یہ انشور کرتے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے, کئی ضروری تو نہیں کہ ہنرمند لوگ ہی آتے ہیں, کئی ہمارے جیسے سیدھے لوگ بھی آ جاتے ہوں گے, تو ان کو کیسے آپ مشورہ دیتے ہیں کہ کون سا بزنس پروفیٹیبل ہے, کون سا کرنا چاہیے, کون سا نہیں کرنا چاہیے, یا کوئی ٹریننگ پروگرام بھی ہے اس کے لیے آپ کے پاس؟ جی اس میں دیکھیں ملک بھر کے 4 صوبوں میں گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور ٹرائبل ڈسٹرکٹس جو ہیں جو کے پی کے, وہاں پر ہمارے 800 سے زائد دفاتر ہیں. یعنی ہر چھوٹے بڑے قصبے میں ہمارا دفتر ہے, وہاں پہ لوگ پہنچتے ہیں, اور جن کو پہلے قرضہ ملا ہوتا ہے وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہاں سے تمہیں بغیر سود کے کاروبار کے لیے قرضہ مل سکتا ہے. دوسری بات کہ ہم ان کو کیا بتاتے ہیں کہ کاروبار کیسے کرنا ہے. آپ یقین کیجئے کہ پاکستان میں انتہا درجے کی جسے کہتے ہیں نا لیاقت اور صلاحیت موجود ہے. لوگوں کو قرضہ چاہیے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, ہنر ہے, تو ہم ہنر والے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کو یہ پیسہ دیتے ہیں. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے پاس ہنر نہیں ہے, تو بے پناہ ہنر فراہم کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں. پی وی ٹی سی ہے, ٹیپٹا ہے, یہ ویمن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں, حکومت کے بہت سارے ادارے ہیں جو ہنر دیتے ہیں. تو یوں نہ تو ان لوگوں کی کمی ہے جن کے پاس بریلینٹ آئیڈیاز ہیں لیکن سرمایہ نہیں ہے, اور اگر کمی کہیں ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو ریفر کرتے ہیں, وہ کہیں اور سے تربیت لے کے ہمارے پاس چلے آتے ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, بہت سے ہمارے جو بورورز ہیں وہ خود بھی لوگوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں دہی بھلے کیسے بنائے جاتے ہیں اور کہاں پر بکتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سا مواخات کا نظام ہے کہ لوگ دوسروں کو بھی تربیت دیتے ہیں. کوئی سائیکل پنکچر کی تربیت دے رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل ریپیئر کر رہا ہے, کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے, کوئی کارپینٹر ہے, کوئی الیکٹریشین ہے. تو یہ ایک باہمی ربط و ضبط ہے جس کو ہم کہتے ہیں باہمی امدادی نظام, میوچل سپورٹ سسٹم,
یہ مواخات نے ایک روح سی پھونک دی ہے کہ جو ہم سے قرضہ لیتا ہے وہ کسی اور کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم تو بڑا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مواخات آپ نے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مواخات آپ نے شروع کیا تو پہل مشکلات تو بہت آئی ہوں گی. مجھے ایک تو ڈیفالٹ ریشو کیا ہے آپ کے جو قرض حسنہ لیتے ہیں کہ کیسے وہ پے بیک کرنے میں کس حد تک ڈیفالٹ ریشو آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. سیکنڈ یہ بتائیے گا کہ حکومتیں آپ کے ساتھ کون کون سی جو ہیں وہ تعاون کرتی رہی ہیں, موجودہ حکومت یا اس سے پچھلی حکومتیں جو ہیں ان کی جانب سے آپ کو اتنا بڑا نیٹ ورک آپ نے کھڑا کیا ہے 40 لاکھ گھرانوں کا, تو یہ میں اس میں عرض کرتا ہوں گورنمنٹ نے آپ کی مدد کی؟ جی ڈاکٹر صاحب جی دیکھیں, مواخات ہم نے شروع نہیں کی, مواخات ہم نے دہرائی ہے. مواخات کا اصل پیغام اللہ کے رسول نے دیا جو آپ کی اور میری کامن لیگیسی ہے. دوسرا سوال آپ کا کہ لوگ پیسے واپس کرتے ہیں, آپ یقین کیجئے کہ پاکستان جیسی دیانتدار قوم اور کہیں نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں تو وہ بھی محبت کریں گے. آپ پھول بوئیں گے تو پھولوں کی فصل ہی کاشت آپ کو کرنا پڑے گی. تو ہم نے جو 150 ارب روپے کی رقم دی ہے یہ 99.9% کی شرح سے واپس آئی. کووڈ کے دنوں میں بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے اخوت سے محبت کا اور بھائی چارے کا جو وعدہ کیا ہوا قرض کا وہ واپس کرنا ہے. تیسری بات آپ نے کہی کہ حکومتیں ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہیں یا نہیں. جی ہاں, کیوں نہیں. یہ مواخات کسی حکومت کا پروگرام نہیں ہے, یہ سب کا پروگرام ہے, ہر حکومت کا پروگرام ہے. ہم ایک غیر سیاسی سطح پہ کام کرتے ہیں, تو پچھلی حکومتوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا, موجودہ حکومت نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا, بلکہ موجودہ حکومت نے تو اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ ہم ہر اس پاکستانی کو بغیر سود قرضہ دینا چاہیں گے جو دیانتدار ہے اور مستحق ہے, اور پھر اس میں فارمرز, کسان اور وہ بھی شامل کر دیے. تو یہ حکومتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ متجاوز ہے کہ یہ ہم سب کی مشترکہ روایت ہے قرض حسن, مدد, ایثار, قربانی اور بھائی چارہ. تو ہم نے اس کو کبھی سیاسی نقطہ نگاہ سے دیکھا ہی نہیں. یہ ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے محبت کا اور اخوت کا کہ جس میں ہر پیاسا جو ہے وہ پیاس بجھا سکتا ہے. یہ ایک ایسا گھنا پیڑ ہے جس کے سائے میں بغیر کسی مذہب کی ڈسکریمنیشن کے, مذہب ہوگا, کاسٹ, کلر, کریڈ, جینڈر, پالیٹکس, یہ کچھ نہیں. ہر پاکستانی ہمارے لیے آنکھ کا تارا ہے اور ہمیں ہر حکومت کی مدد حاصل رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم گھروں میں بھی آپ کی مدد کریں گے بنانے میں. تو صرف ہم نہیں ہیں, اور بھی بہت سارے اچھے ادارے ہیں جو چھوٹے قرضوں کے ذریعے سے بغیر سود بنیادوں پر یہ کام کرنے کے لیے حکومتوں کے ساتھ مل کے تعاون کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے تو نا ایک ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور اپنی قوم پر ٹرسٹ بڑھتا ہے. یقین کیجئے کہ میں نے اس پر بڑی سٹڈی کی ہے, میں نے نالائق آدمی لیکن سٹڈی کی. پاکستان میں جتنے امیر گھرانے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے قرض معاف نہ کروائے ہوں. یہ ایک دور آیا تھا پاکستان میں, جتنے امیر تین لوگ ہیں, میں آپ کو بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں, تو اتنے امیر ترین لوگوں نے تو قرض معاف کروائے ہیں, یہ ایک فیکٹ ہے. لیکن غریب آدمی جو ہے وہ آپ 99 یعنی آلموسٹ 100% 150 ارب روپیہ تک پہنچ گیا. اب یہ فرمائیے کہ آپ, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, باتیں بہت سی کرنے کا دل ہے, 1 منٹ ہے. ایک تو یونیورسٹی کی طرف بھی اب آپ آ گئے ہیں, بہت بڑی بات ہے, اور دوسرا یہ جو احساس پروگرام ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ آپ کو اور دیگر لوگوں کو بلاتی بھی مشاورت کے لیے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, احساس پروگرام بھی تو مواخات ہی ہے نا, کسی اور کی مدد کرنا. ریاست مدینہ کا خواب یہ بھی احساس پروگرام ہے. تو احساس پروگرام کے ساتھ بھی ہم تعاون کر رہے ہیں. احساس پروگرام میں بھی ایک خاص لیول کے نیچے لوگوں کو قرض حسن دیا جاتا ہے, تو ہم وہ قرض حسن بھی دیتے ہیں. تو اس احساس کا پروگرام ہے یا کوئی بھی اور پروگرام ہے, یہ سارے کے سارے لوگوں کی مدد کے لیے ہیں. آپ کی پہلی بات کو میں ضرور ٹچ کرنا چاہوں گا کہ دیکھ, پاکستان 2 طرح کے ہیں. جو محبت کرنے والا پاکستان ہے نا, وہ گلی کوچوں میں بستا ہے, وہ کھیتوں کھلیانوں میں رہتا ہے. آپ اس سے محبت کر کے دیکھیں تو وہ پھر کوئی آپ کی ریکوری 99% سے نیچے نہیں جائے گی. تو یہ ایثار کا ایک ماحول اگر اس ملک میں قائم ہو جائے اور سب لوگوں کو ہم ان کے برابر کے حقوق دیں اور ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں, تو یہ خوبصورت معاشرہ ہے, یہ اور بھی خوبصورت ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب, آپ اگر ہمیں اور وقت دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ہم بریک چکے لینی ہے, وقت ہو رہا ہے.
تو بریک کے بعد ہم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے مزید باتیں کریں گے اس بریک کے بعد. اب پتہ چلا. اب پتہ چلا. ایشیا کا نوبل انعام ڈاکٹر امجد ثاقب نے حاصل کیا ہے اور ہمارے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی. اب کتنی بڑی بات ہے, 150 ارب روپیہ اس قوم نے سے اکٹھا کر کے اسی قوم پر لگ رہا ہے. پھر 800 دفاتر پورے پاکستان میں, 40 لاکھ گھروں تک یہ اسکیم پہنچ چکی ہے اور اس سے وہ لوگ, کئی خاندان اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں اور دوسروں کی اب مدد کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب یونیورسٹی کا آپ لے کر آئے ہیں کانسیپٹ, اس کے بارے میں بتائیے, اس کا خیال کس طرح آیا اور اس کے بارے میں آپ کتنے ہوپ فل ہیں؟ اس کا کیا ویژن ہے یونیورسٹی جو قصور میں جس طرح آپ نے بنائی ہے؟ دیکھیں, یہ جو چھوٹے قرضے ہیں نا, یہ آگ بجھانے کا عمل ہے. یعنی فوری طور پر کسی شخص کو بھوک ختم کرنی ہے, اس کو روزگار دینا ہے, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے ہیں. لیکن ایک چیز پر آپ بھی اتفاق کریں گے, آپ اہل علم و فراست ہیں, کہ قوموں کی تعمیر جو ہے نا وہ علم سے ہوتی ہے. تو ہم نے کہا کہ ایک درسگاہ ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ بچے بھی پڑھیں جو صلاحیت رکھتے ہیں لیکن فیس نہیں دے سکتے. تو ہم نے ایک نیا نظام سوچا. ہم نے کہا کہ یہ بچے آج پڑھیں گے اور 10 سال یا 20 سال کے بعد فیس ادا کریں گے. جب ان کے پاس پیسے ہوں گے پھر یہ فیس دیں گے, پھر ایک اور بچہ پڑھے گا. یعنی یہ مواخات کا عمل ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں دہرایا جائے گا. تو یوں اس یونیورسٹی کا جو ارادہ ہم نے باندھ لیا ہمارے دوستوں نے, اور پھر ہم نے کہا پیسے کہاں سے آئیں گے. تو یوں ایک نئی تحریک شروع ہوئی کہ 1000 روپے کی ایک اینٹ خرید لو بھائی, اور وہ اینٹ جب لگ جائے گی اس یونیورسٹی میں تو آپ یونیورسٹی کے فاؤنڈر بن جاؤ گے. تو ہم نے بائی اے بریک بلڈ اے یونیورسٹی کی موومنٹ شروع کی, اور 6 7 8 مہینوں میں ہم نے 5 لاکھ اینٹیں بیچ ڈالیں. کسی نے ایک خریدی 1000 کی, کسی نے 10, کسی نے 100, اور یوں 50 کروڑ روپے اکٹھے ہو گئے. دیکھیں, یہ ہے اس قوم کی اصل طاقت, اور اس سے یہ یونیورسٹی کی تعمیر کے آخری مراحل میں اب ہے. آپ کسی دن تشریف لائیں, میں کہوں گا کہ آپ اپنا پروگرام وہاں پر کریں, کیونکہ یہ یونیورسٹی ریزیڈینشل ایک ادارہ ہے جس میں پورے پاکستان کے بچے, ہر صوبے کے بچے پڑھتے ہیں, 48 اضلاع کے. تو ایک جو ڈارمیٹری ہے جس میں 4 بچے سوتے ہیں, ایک کے پی کا ہے, ایک سندھ کا ہے, ایک بلوچستان کا, ایک پنجاب کا ہے. تو یہ ایک قومی ادارہ ہے جہاں پر قومی یکجہتی کا سرچشمہ پھوٹتا ہے. تو وہاں پر کوئی عمر, جو رنگ, نسل, قید, جغرافیہ, مذہب, سیاست کوئی قید نہیں ہے. پاکستان کا رہنے والا ہر بچہ جو صلاحیت رکھتا ہے وہ وہاں پر پڑھتا ہے. اور یہ ایک نئی فصل ہے لیڈرز کی جو وہاں پر تیار ہو رہی ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. مواخات کے فلسفہ میں گندھے ہوئے یہ لوگ پاکستان کو اس کی اصل منزل تک لے کے جائیں گے. تو میں آپ کو دوبارہ سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی تشریف لائیں, آپ کو ایک اور طرح کا پاکستان بنتا ہوا وہاں پر نظر آئے گا. زبردست. اچھا, یہ آپ نے اب جس طرح بتایا کہ 40 لاکھ گھروں تک قوت کا پروگرام پہنچ چکا, تو یونیورسٹی کا بھی آپ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ بڑا سکسیسفل ہو, تو یہ پھر اس کا بھی دائرہ پاکستان تک آپ پورے پھیلائیں گے, اور کس طرح بچوں کو سلیکٹ کس طرح کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے عرض کیا نا کہ اس میں 15% بچہ ہر صوبے سے لازمی آتا ہے. تو یہ یونیورسٹی جہاں مرضی ہو, یہ لاہور میں ہو, قصور میں ہو, خزدار میں ہو, راجن پور میں ہو, بنو میں ہو, یہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر لازم ہے کہ ہر صوبے کے بچے آنے, اور یہ ریزیڈینشل ادارہ ہے. تو یہ ایک ہی ادارہ کافی ہے. ویسے ہم نے کراچی میں اور ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ادارے بنائے ہیں, لیکن یہ یونیورسٹی ایک ہی ہوگی. پورا پاکستان یہاں پر آئے گا. اس وقت بھی یہاں پر 48 اضلاع کے بچے پڑھتے ہیں, 14 زبانیں بولتے ہیں, ہر مذہب کے لوگ ہیں, ہر رنگ کے لوگ ہیں. تو یہ یونیورسٹی جو ہے ایک ہی مرکز بنے گا, اور یہاں سے سوتے پھوٹیں گے خوشحالی کے, ایثار کے, قربانی کے. 4 ہمارے اصول ہیں: ایمان, احسان, اخلاص اور انفاق. جی غلام رضا صاحب سوال. جی سر. ڈاکٹر صاحب, یہ ڈسپلن کون کون سے پڑھائے جائیں گے آپ کی یونیورسٹی میں, اور فوکس آپ کا کیا ہوگا؟ جی فی الحال تو ہم نے, جی میں عرض کرتا ہوں کہ فی الحال یہ میٹرک کے بعد ہم ایف ایس سی کرواتے ہیں, اور اس میں پری انجینئرنگ ہے, پری میڈیکل ہے, آئی سی ٹی ہے اور آرٹس ہے. پھر اس کے بعد اکنامکس میں انڈر گریڈ ڈگری ہے, بزنس میں انڈر گریڈ ڈگری ہے, ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں انڈر گریڈ ڈگری ہے, اور لنگوسٹکس یعنی لٹریچر میں انڈر گریڈ ڈگری ہے. تو جو
یہ اور وسائل اکٹھے ہوں گے، آپ کے توسط سے یہ پیغام پھیلے گا، تو اسی طرح سے ڈسپلن میں اضافہ ہوگا، فیکلٹی بھی اچھی آئے گی، اور ہم بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے ہم پلہ ایک یونیورسٹی بنانے کی جو ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ آمین انشاءاللہ۔ آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو احساس پروگرام گورنمنٹ کا ہے، آپ کو جب بلایا جاتا ہے آپ اس میں کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے اس پہ پڑھا کہ زیادہ تر جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس بات پہ بھی خوفزدہ ہیں کہ لوگ واپس نہیں کریں گے، کیونکہ یہ 1600 ارب روپیہ بتایا جا رہا ہے لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، 5 لاکھ روپے تک ایک گھر آنے کو ملنے ہیں۔ تو اس میں آپ نے کس طرح سے انپٹ دیا ہے، کیا مشورے دیے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ اتنا اس میں تجربہ بھی ہے، اتنی سکسیس بھی ہے کہ پوری دنیا میں آج سراہا جا رہا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ اس طرح کا جو پروگرام لا رہی ہے، پہلے ہم نے دیکھا بینز انکم سپورٹ پروگرام چلا، اگرچہ اس میں کچھ پرابلمز آئے لیکن وہ کنٹینیو کسی نہ کسی شکل میں ہو رہا ہے۔ تو احساس پروگرام جس میں تعلیم کا بھی کہا جا رہا ہے، بھی حال ہی میں پروگرام شروع کیا ہے، بچہ اسکول آئے گا تو اس کو کوئی اسٹائپن دیا جائے گا 4000 روپے تک کوارٹرلی، بچی کو زیادہ دیا جائے گا کہ پیرنٹس بھیجیں، اسی طرح سے روزگار کے حوالے سے دیگر۔ تو اس میں آپ نے کوئی کمی دیکھی ہو جہاں آپ سمجھیں امپرومنٹ آ سکتی ہے، کیا مشورے دیے؟ دیکھیں احساس پروگرام تو بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، اس میں لوگوں کو اسٹائپنڈ انکنڈیشنل اور کچھ کنڈیشنل گرانٹس دی جاتی ہیں۔ یہ جو نیا پروگرام حکومت شروع کرنا چاہ رہی ہے اس کا نام ہے کامیاب پاکستان پروگرام۔ اس میں گرانٹس نہیں، اس میں بغیر سود کے قرضے دیے جائیں گے، اور بغیر سود کے قرضے دینے کے لیے ہم نے حکومت کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ یہ بڑے بڑے بینکس جو ہیں وہ نہیں جانتے کہ غریب کون ہے اور غریب کے ساتھ انگیجمنٹ کیسے ہوتی ہے اور غریب کو قرضہ کیسے دیا جاتا ہے۔ یہ کام اخوت یا اخوت جیسے بہت سارے اور ادارے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو حکومت نے کہا کہ بڑے بینکوں سے ہم ہول سیل رقم دلوائیں گے مائکرو فنانس اداروں کو، اور وہ ادارے دیں گے یہ رقم ان لوگوں کو جو 2, 3, 4 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے پاس 100% ریکوری کا ایک کریڈیبل ایویڈنس ہے، تو اس لیے ہم 100% یقین رکھتے ہیں کہ یہ رقم جب ہم دیں گے بغیر سیاسی بنیادوں کے، سیاست نہیں ہے اس میں خدمت ہے، اس میں حکومت نے کہا کہ ہم میرٹ پہ قرضے دینا چاہتے ہیں، تو جب یہ میرٹ پہ قرضے دیے جائیں گے جس طرح سے ہم ماضی میں دیتے چلے آئے ہیں، تو اس سے پھر انشاءاللہ تعالی واپسی بھی یقینی ہے، اور پھر یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارا ایک بڑا ٹیسٹڈ نظام ہے جناب والا، دیکھیں 20 سال سے ہم اس دشت کی سیاحی کر رہے ہیں، تو یہ دنیا نے جو مانا ہے اخوت کے ماڈل کو، یہ یوں ہی نہیں مانا، تو اسی ماڈل کو اب ہم نے حکومت کے تعاون سے پاکستان کے گلی کوچوں میں لے کے جانا ہے۔ تو یہ نظام جب کسی بھی طرح کی ڈسکریمنیشن کے بغیر میرٹ اور حقدار کو پہنچے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی خرابی کوئی خامی نہیں آئے گی۔ ایشیا نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر امجد عاقب صاحب، اخوت کے بانی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ آج کا جی ایک طرح سے اسپیشل پروگرام ہو گیا ہے، ہمارے لیے بھی یہ سعادت کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت نے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اب پتہ چلا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔